अस्सलाम वालेकुम। तो पिछली बार हमने देखा था कि कैसे हजूर के आने के लगभग 150 साल पहले राबिया बिन नसर जो कि यमन का बादशाह था, उसने एक डरावना ख्वाब देखा। फिर उसने अपने ख्वाब को लोगों में बताने से इनकार कर दिया और कहा कि इसकी ताबीर सिर्फ वही बताएगा जो ये बता दे कि मैंने ख्वाब में क्या देखा है। फिर हमने देखा था कि कैसे सती और शिक ने उस बादशाह के ख्वाब को बता दिया बिना जाने हुए, और फिर उसकी ताबीर बता दी कि कैसे अभी से 60-70 साल बाद यहाँ पर हबशियों की हुकूमत आ जाएगी। फिर कैसे आगे चल के जो मक्का का शहर है वहाँ से कुरैश कबीले से कोई पैगम्बर आएगा, और फिर लगभग 150 साल बाद जो यमन की हुकूमत है वो उस पैगम्बर के हाथ में चली जाएगी और ता क़यामत उसी पैगम्बर के मानने वाले लोगों के हाथ में यमन की ज़मीन रहेगी। उनकी सारी बातों को सच्चा मानकर राबिया बिन नसर अपने अहलो अयाल को इराक में छोड़ दिया था, फारस के किंग साबुर बिन खुरबत से बात करके। तो फिर जो राबिया बिन नसर के अहलो अयाल थे वो इराक में रहने लगे और राबिया बिन नसर यहाँ यमन में हुकूमत करता था। तो राबिया बिन नसर के इंतकाल के बाद, जब राबिया बिन नसर का इंतकाल हो गया, उसके बाद यमन की जो हुकूमत है वो हसन बिन तुब्बान असद नाम के बंदे के हाथ में आ गई। ये जो हसन बिन तुब्बान असद है, तुब्बान असद इसके बाप का नाम है। तो तुब्बान असद भी पहले बादशाह था, इसी यमन का बादशाह था, और ये राबिया बिन नसर के पहले बादशाह था। मतलब राबिया बिन नसर के पहले तुब्बान असद बादशाह, तुब्बान असद, फिर राबिया बिन नसर, उसके बाद फिर से तुब्बान असद का बेटा हसन फिर से वो बादशाह बन गया। क्योंकि राबिया बिन नसर के जो लोग थे वो तो इराक चले गए थे, उसके अहल वयाल सारे। तो अभी हम थोड़ा तुब्बान असद के बारे में जान लेते हैं। तो राबिया बिन नसर के भी एक पुश्त पहले, उसके पहले जो बादशाह था उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो तुब्बान असद जब बादशाह था तब वो अपने ज़माने में एक बार यथरिब शहर की तरफ गया। यथरिब मदीना का नाम है, मदीना का नाम तो बाद में पड़ा, पहले उसे यथरिब नाम से बुलाते थे। तो तुब्बान असद जब यथरिब से गुजरा तो उसने वहाँ पर कोई हमला नहीं किया, कुछ नहीं किया, लोगों पे उसने अटैक नहीं किया और उसे हासिल करने की कोशिश भी नहीं की। उसने यथरिब शहर को ऐसे ही छोड़ दिया, लेकिन वहाँ पे उसने अपना एक बेटा छोड़ दिया था, एक बेटे को रख के आया था। तो उसके बेटे का वहाँ पर नाइंसाफी के साथ कत्ल हो गया। तो इस बात से तुब्बान असद को बहुत गुस्सा आया था। एक चीज ध्यान में रखें कि तुब्बान असद, राबिया बिन नसर, ये सब लोग शिर्क करने वाले लोग थे, मूर्तियों की पूजा करते थे। इनके अंदर दीनदारी नहीं थी, ना ही ईसाई थे और ना ही ये यहूदी थे। तो फिर यथरिब में जब तुब्बान असद के बेटे का कत्ल हो गया तो तुब्बान असद को बहुत गुस्सा आया। उसने बोला कि अब मैं इन यथरिब वालों को नहीं छोड़ूंगा, इन्होंने मेरे बेटे का कत्ल कर दिया है, अब मैं उन पे चढ़ाई करूंगा, उन पे हमला करूंगा और यथरिब में जितने भी खजूर के दरख्त मौजूद हैं उन सबको मैं काट के बराबर कर दूंगा और पूरे शहर को तबाह बर्बाद कर दूंगा। इस नियत से तुब्बान असद जो है अपनी फौज को लेके यथरिब पहुंचा। जब यथरिब पहुंचा तो जो वहाँ के निवासी लोग थे, जो अंसार थे, वो अमर इब्न तल्ला नाम के एक शख्स के अंडर में आके एकजुट हुए और उन्होंने तुब्बान असद के फौज का मुकाबला करने की तैयारी की। तो फिर दोनों फौजों की जंग होना शुरू हो गई। तो जब जंग चल रही थी तब ये जो मदीना वाले हैं, जो यथरिब के लोग थे, वो दिन के टाइम पे तो जंग करते थे, लेकिन रात में तुब्बान असद और उसकी जो फौजी थे उन सबकी मेहमान नवाजी करते थे। वो अंसार यही कहते थे कि दिन में तो हमारी लड़ाई होती है, लेकिन आप तो हमारे मेहमान हैं ना, रात में हमारी लड़ाई नहीं है, आप हमारे मेहमान हैं, आप बाहर से हमारे शहर में तशरीफ लाए हैं, इसलिए हम आपके मेहमान नवाजी करेंगे। तो तुब्बान असद इस बात से बहुत चौंक गया। वो बोला कि कमाल है, ये तो यथरिब के लोग तो बहुत ही सखी हैं, हमसे दिन में जंग भी होती है, अभी रात में हमारी मेहमान नवाजी करते हैं। तो जब जंग चल रही थी उसी वक्त उन्हीं अंसार में से, उन्हीं यथरिब के लोगों में से एक कबीला था बनु कुरैज़ा का,
یہ بنو قریظہ جو ہے یہ یہودیوں کا قبیلہ ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، اسحاق علیہ السلام کی اولادوں میں سے تھے۔ تو بنو قریظہ کے اندر دو بڑے عالم جانکار لوگ جن کو دین کی سمجھ تھی، وہ لوگ ایک بار تبان اسد سے ملنے آئے اور انہوں نے کہا کہ بادشاہ آپ نے تو یہ نیت رکھی ہے کہ ہم اس شہر کو برباد کر دیں گے، ہم یثرب شہر کو برباد کر دیں گے، لیکن ہمیں اس بات کا بہت ڈر ہے کہ بہت جلد اللہ کا آپ کے اوپر عذاب آ جائے گا، ابھی ترنت نہیں تو کبھی بعد میں، پر آپ پہ اللہ کا عذاب ضرور آ جائے گا۔ تو تبان اسد نے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں بول رہے ہیں کہ مجھ پہ اللہ کا عذاب آ جائے گا؟ تو ان دو یہودی ربائیوں نے کہا کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ یثرب شہر کون سی جگہ ہے؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر مکہ کے قریش قبیلے سے جو خدا کا پیغمبر آنے والا ہے، وہ مکہ سے ہجرت کر کے یثرب کو اپنا گھر بنانے والا ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کسی آنے والے خدا کے پیغمبر کے گھر کو آپ تباہ و برباد کریں گے تو اللہ کا عذاب آپ پر نہیں آئے گا؟ تو ان دو ربائیوں نے یہ کہا تبان اسد سے۔ تو تبان اسد نے کہا کہ کون سا پیغمبر آنے والا ہے؟ تم کیسے جو کہہ رہے ہو میں کیسے مانوں کہ یہ سب کچھ سچ ہے؟ تو ان ربائیوں نے اپنی جو تورات کتاب تھی یہودیوں کی، انہوں نے اپنی کتابیں لا کے تبان اسد کے سامنے پیش کی اور انہیں اس کے اندر جو یہودی دھرم ہے، جو ایک خدا کو ماننے کی بات ہے اور جو خدا کے پیغمبروں کا سارا حکم ہے، اور کیسے پھر آگے بھی پیغمبر آنے والے ہیں قریش میں سے، جو قریش کے پیغمبر پھر ہجرت کر کے یثرب میں آ کے اپنا گھر بنائیں گے، یہ ساری چیزیں ان کو دکھائیں کہ دیکھیے ہماری کتابوں میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں، یہ ساری چیزیں لکھی ہیں، اس لیے ہم آپ کو یہ بات بتا رہے ہیں۔ تو ساری باتیں سننے اور جاننے کے بعد تبان اسد کو یقین ہو گیا کہ یہ جو لوگ بات کہہ رہے ہیں ان کے پاس غیب کا علم ہے اور یہ ان کی باتیں سچی ہیں۔ تو رابعہ بن اسد جو ہے اپنے شرک والے دین کو چھوڑ کر یہودی دین کو قبول کر لیا۔ اس کے بعد وہ وہاں سے لوٹ پڑا، اپنے فوج کو لے کے بولا کہ نہیں، ابھی یہاں پہ لڑائی نہیں کرنی ہے، یہ تو آنے والے زمانے میں پیغمبر کا گھر بننے والا ہے، جہاں لڑائی نہیں کریں گے، چلو یمن واپس چلو۔ تو جب وہ مدینہ سے یمن واپس لوٹ رہا تھا، تب مدینہ اور مکہ کے بیچ میں املوج اور حماج شہر ہے، اس کے درمیان میں اسے ایک بندہ کے کچھ لوگ ملے، حدیل ابن مدرکہ کے کچھ لوگ ملے۔ ان لوگوں نے تبان اسد سے کہا کہ بادشاہ سلامت، کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو ایک ایسے مندر کے پاس لے چلیں، ایک ایسی عبادت گاہ پہ لے چلیں جہاں پر بہت سارے ہیرے موتی جواہرات ہیں، یہاں پر سونا ہے، چاندی ہے، بہت مال ہے، اور آپ سے پہلے جتنے بادشاہ آئے بہت سے بادشاہوں نے اسے نظر انداز کر دیا ہے، کیا ہم آپ کو اس مندر کا راستہ دکھائیں تاکہ آپ جا کے اسے حاصل کر لیں؟ تبان اسد نے کہا ہاں بہت اچھی بات ہے، چلو اگر ایسے کوئی مندر ہے جہاں پر اتنا سارا مال پڑا ہے تو ہم اسے ضرور حاصل کریں گے۔ لیکن وہاں جانے سے پہلے تبان اسد نے ایک بار جو دو یہودی ربائی تھے جن سے مل کے وہ یہودی دین کو قبول کیا تھا، ان سے پوچھا کہ کیا میرا وہاں جانا، جہاں یہ لوگ مجھے لے کے جانے والے ہیں مکہ کے اندر، وہاں جا کر اس مندر سے وہاں کے مال کو حاصل کرنا صحیح ہے؟ تو ان دو یہودی ربائیوں نے کہا کہ نہیں، بالکل نہیں۔ بولا کہ جس مندر کے بارے میں یہ حدیل ابن مدرکہ کے لوگ بات کر رہے ہیں، وہ مندر کوئی عام مندر نہیں ہے، وہ تو خدا کا گھر ہے، اور اسے آج تک جو بھی اسے برباد کرنے اور اسے حاصل کرنے کے لیے گیا ہے وہ زندہ نہیں بچا ہے، کہیں نہ کہیں سے خدا کا عذاب آیا اور وہ ختم ہو گیا، وہ بچا نہیں آج تک۔ اور یہ حدیل ابن مدرکہ کے جو لوگ ہیں، یہ لوگ صرف اور صرف تمہاری تباہی اور بربادی چاہتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ اگر انہوں نے تم کو اور تمہاری فوج کو اس مندر کی طرف لے گئے تو تم اس مندر کو تو کچھ نہیں بگاڑ پاؤ گے، پر تم ضرور تباہ ہو جاؤ گے۔ اس لیے صرف تمہاری تباہی کے لیے وہ حدیل ابن مدرکہ کے لوگ تمہیں کھینچ کے وہاں لے کے جانا چاہتے ہیں خانہ کعبہ میں۔ وہ اللہ کا گھر ہے، وہ ہمارے دادا ابراہیم کا گھر ہے۔ تو پھر تبان اسد نے بولا ٹھیک ہے، اس کو اس بات پہ یقین آ گیا۔ تو بولا کہ تبان اسد نے پوچھا ٹھیک ہے، اگر میں وہاں جاؤں تو وہاں جا کر مجھے کیا کرنا چاہیے اگر وہ اللہ کا گھر ہے تو؟
تو ان 2 یہودی ربائیوں نے بتایا کہ جب آپ وہاں جائیں تو وہاں جا کے وہی کریں جو وہاں کے لوگ کرتے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کریں، وہاں پہ سخاوت سے پیش آئیں، اپنے سر کے بیل بنوائیں اور عاجزی سے پیش آئیں جب تک آپ وہاں پر رہیں۔ تو طوبان اسد نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ نے مجھے تو بتا دیا کہ وہ خدا کا گھر ہے، اس کی بہت عزت کرنا ہے، اس کا بہت احترام کرنا ہے، لیکن پھر آپ لوگ خود کیوں نہیں کرتے؟ آپ خود کیوں نہیں جاتے ہیں خانہ کعبہ کے پاس؟ تو پھر ان 2 ربائیوں نے کہا، یہودی ربائیوں نے، کہ خدا کے قسم، جس طرح سے میں آپ کو بتا رہا ہوں خانہ کعبہ کے بارے میں، ہمارے دل میں کعبہ کے لیے ویسی ہی عزت ہے۔ وہ ہمارے دادا ابراہیم کا بنایا ہوا گھر ہے اور وہ اللہ کا گھر ہے، لیکن جو خانہ کعبہ کے اعتراف میں جو لوگ رہتے ہیں، وہ لوگوں نے وہاں پر شرک کی گندگی کو وجود میں لے آیا ہے، وہاں پر انہوں نے طرح طرح کی مورتیوں کو لے آیا ہے، وہاں پر وہ ناپاک خون بہاتے ہیں، وہاں پر وہ اور بھی طرح طرح کے غلیظ کام کرتے ہیں۔ بولا کہ جتنے بھی وہ شرک کام ہیں اور جو ان کا رسم اور رواج ہے برا والا، ان ساری چیزوں کی وجہ سے وہ ہمارے اور اس کعبہ کے بیچ میں رکاوٹ بن جاتا ہے، اس لیے ہم جاتے نہیں ہیں۔ ورنہ اگر آپ ہمارے دل سے پوچھیں تو ہمارے دل میں صرف ایسی ہی عزت ہے کعبہ کے لیے جیسا کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں۔ طوبان اسد نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ تو پھر طوبان اسد دوبارہ جب حذیل ابن مدرکہ کے لوگوں سے ملا تو ان کے ہاتھ اور پیر کاٹ دیا۔ بولا کہ آپ لوگ تو ہمیں بدنام کرنے والے تھے، ہمیں برباد کرنے والے تھے۔ پھر وہ کعبہ کی طرف نکل پڑا۔ تو حذیل ابن مدرکہ جو تھا، یہ بھی حضور کے داداؤں میں سے تھا۔ اگر آپ حضور کے 16 پشت اوپر جائیں گے تو پھر یہ حضور کے دادا مدرکہ آتے ہیں، 16 پشت اوپر جائیں گے تو حضور کے دادا مدرکہ آئیں گے۔ ان کے ایک اولاد تو حذیل ہو گئے، جن کے بارے میں آپ نے دیکھا کہ یہ طوبان اسد کو بہکانا چاہتے تھے، اور دوسرے ایک خزیمہ نام تھا حضور کے دادا۔ جو خزیمہ کی جو اولادیں ہوئیں، خزیمہ بن مدرکہ، ان کی جو اولادیں ہوئیں ان سے حضور پیدا ہوئے، اور حذیل ابن جو مدرکہ تھے ان کے بارے میں ہم جان لیا ابھی یہ کیا تھا۔ تو اس کے بعد طوبان اسد پھر مکہ چلے گیا۔ مکہ میں خانہ کعبہ کے پاس جا کر وہاں پر اس کا طواف کیا، وہاں پر اس نے اللہ کے لیے قربانی کی، پھر وہاں کے لوگوں میں جتنا بھی کھانا تھا کھانا بٹوایا، وہاں کافی عاجزی اور سخاوت کے ساتھ پیش آیا وہاں کے لوگوں کے ساتھ۔ تو جب طوبان اسد مکہ میں تھا، لگ بھگ 6 دن وہ وہاں پر رکا، تب اس نے وہاں پر خواب دیکھا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ خانہ کعبہ کو کپڑے سے ڈھک دے۔ تو اس نے کیا کیا پھر کہ کھجور کے جو درخت کے پتے تھے، ان بنے ہوئے پتوں سے خانہ کعبہ کے چھت کو ڈھک دیا۔ اس کے بعد پھر دوبارہ اس نے پھر سے خواب دیکھا کہ اسے اور بہتر کپڑے سے ڈھکیں۔ تو اس نے یمن کے کسی کپڑے سے اسے پھر سے ڈھک دیا، ایک عام کپڑے سے، اب کی بار پتوں سے نہیں، اسے کپڑے سے ڈھکا۔ اس کے بعد اس نے پھر سے خواب دیکھا کہ اسے اور بہترین کپڑے سے ڈھکیں۔ تو پھر اسے طوبان اسد نے یمن کا ایک عمدہ کپڑا لایا اور دھاری دار پٹی دار کپڑا تھا، اس سے خانہ کعبہ کو ڈھک دیا۔ تو یہ تاریخ میں آتا ہے کہ طوبان اسد ہی وہ پہلا بندہ تھا جس نے خانہ کعبہ کو ڈھکنے کا یہ سسٹم اسٹارٹ کیا، کیونکہ اس نے خواب میں دیکھا تھا کہ خانہ کعبہ کو کپڑے سے ڈھکیں۔ تو طوبان اسد نے شروعات کی تھی خانہ کعبہ کو ڈھکنے کی۔ اس کے بعد اس وقت خانہ کعبہ میں دروازہ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، کھلا ہوا تھا۔ تو اس نے ایک دروازہ بنوایا، اس کی چابی بنوائی، اور جو جرہم قبیلے کے لوگ تھے مکہ میں، جو لوگ کعبہ کی دیکھ ریکھ کرتے تھے، ان لوگوں کو اس نے بتایا کہ دیکھیں یہاں پر جتنی بھی گندگیاں ہیں، اندر لوگوں کو خون لے جانے مت دو، اندر جا کے جانوروں کو قتل کرنے مت دو، جو عورتوں کا گندا خون ہے اسے لت پت کپڑوں میں عورتوں کو اندر جانے مت دو، اس جگہ کو پاک رکھو۔ یہ سب کچھ بتا کے طوبان اسد جو ہے پھر ان دو جو یہودی کے جو 2 ربائی تھے، ان 2 ربائی کو لے کے پھر یمن کی طرف لوٹنے لگا۔ تو یہ طوبان اسد ہی تھا جس نے پہلے کپڑے سے ڈھکا اور یہ دروازہ اور چابی بنائی خانہ کعبہ کو۔
پھر جب طوبان اسد ان 2 ربائی کو لے کر یمن میں پہنچا لوٹ کر، جو یمن کے لوگ تھے انہوں نے اس کا راستہ روک لیا. انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے بادشاہ پہلے تھے، اب آپ ہمارے شہر یمن میں نہیں آ سکتے ہیں کیونکہ آپ نے ہمارا دین کو چھوڑ دیا ہے. آپ تو پہلے ہمارے ساتھ مورتیوں کی پوجا کرتے تھے اور اب تو آپ نے یہودی دین کو قبول کر لیا ہے. تو طوبان اسد نے کہا کہ ہاں میں نے قبول کر لیا ہے، کیونکہ جو میں نے جس دین کو قبول کیا ہے وہ دین تمہارے دین سے بہتر ہے، اور تم بھی اس دین کو قبول کر لو جسے میں نے قبول کیا ہے. تو یمن کے لوگوں نے کہا کہ یہ ہم ایسے ہی نہیں قبول کر لیں گے، ہم قبول کر لیں گے. لیکن اس وقت ایک یمن کے اندر ایک رواج چلا آ رہا تھا، ان کا ایک یقین تھا کہ جو چیز صحیح ہوتی ہے، جب بھی انہیں کوئی صحیح اور غلط چیز کا فیصلہ کرنا ہوتا تھا وہ اسے ایک آگ میں جھونکتے تھے، اور اگر آگ جس کو جلا دے مطلب وہ چیز باطل ہے، اور وہی آگ جس چیز کو چھوڑ دے وہ چیز مطلب سچی ہے، اسے یقین کر لو. تو انہوں نے یہی کہا طوبان اسد سے بھی کہ ٹھیک ہے، ہم پھر سے جس طرح سے ہم آگ کے ذریعے جانچتے آئے ہیں ہم ویسے ہی آپ کے دین کو اور اپنے دین کو بھی آگ کے ذریعے جانچیں گے، اور جسے آگ جلا دے گی وہ باطل ہوگا، اور جو زندہ بچ جائے گا، جو صحیح سلامت بچ جائے گا وہ سچا ہوگا، پھر ہم اس دین کو قبول کر لیں گے. تو طوبان اسد نے بولا ٹھیک ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. تو پھر جو یمن کے جتنے بھی شرک کرنے والے لوگ تھے، ان کے جو پادری تھے، جو پنڈت تھے، ان پنڈتوں نے اپنی مورتیوں کو لے کے اور جن جن چیزوں کو وہ اپنے پاک چیزیں مانتے تھے، جن کے ذریعے انہیں لگتا تھا کہ وہ آگ سے بچ جائیں گے، وہ ساری چیزیں لے کے آ گئے، اور خود بھی کہ ہم جا کے آگ میں بیٹھیں گے ان چیزوں کے ساتھ. اور جو 2 ربائی آئے یہودی، ان ربائی کے پاس تو کچھ نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ایسا کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس صرف ہماری تورات جو کتاب ہے وہ کتاب ہے. انہوں نے اس کتاب کو اپنے گلے میں لٹکا کے وہ آ گئے، بولے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم آگ میں اسی کے ساتھ جا کے بیٹھیں گے. تو پھر سارے لوگوں کا جمگٹا لگ گیا، لوگ جمع ہو گئے دیکھنے کے لیے، دیکھتے ہیں آج کون سا دین سچا ہے. تو پھر وہ مورتیوں والے اور ان کے ساز و سامان کے ساتھ جو ان کے پنڈت تھے وہ ایک طرف بیٹھے، آگ میں بیٹھ گئے، اور پھر ایک طرف یہ یہودی ربائی اپنی کتابوں کے ساتھ بیٹھ گئے. پھر جب آگ آئی تو آگ میں جتنے بھی ان کے جو مورتیاں تھیں اور جو بھی ان کے ساتھ سامان تھے، وہ لوگ تھے، وہ سب جل کر راکھ ہو گئے. اور اسی آگ کے اندر یہ جو 2 یہودی ربائی تھے وہ لوگ سب لوگوں کے سامنے دیکھے کہ یہ تو ہکا بکا ابھی تک زندہ ہے، انہیں کچھ نہیں ہوا. تو پھر وہ بیٹھے رہے. جب دیکھا انہوں نے کہ ٹھیک ہے، دوسروں کا تو جل کے راکھ ہو گئے ہیں، یہ لوگ بھی آگ سے باہر آئے، انہیں پورا پسینے سے تر تھے لیکن انہیں کچھ نہیں ہوا. تو یمن کے لوگوں کو یقین ہو گیا کہ بھائی یہ تو صحیح معنوں میں ہمارے دین سے بہتر دین ہے، کیونکہ جب ہم نے انہیں آگ سے جانچا جیسے کہ ہم ہمیشہ جانچتے آئے ہیں، تو اس حساب سے تو یہ لوگ آگ میں بچ گئے، اور ہمارے جو پادری تھے، جو ہماری مورتیاں تھیں، جو ہمارے پاک سامان تھے، وہ سارے جل کر راکھ ہو گئے. تو جو یمن کے لوگ ہیں ان لوگوں نے یہودی دھرم کو، یہودی دین کو اپنا لیا، اسے اپنا نیا دین مان لیا، اور طوبان اسد پھر ان کا بادشاہ رہا. طوبان اسد بھی یہودی ہو گیا اور یمن کے لوگ بھی یہودی ہو گئے. سارے تو نہیں ہوئے لیکن ایک اکثریت یہودیوں کی یمن کے اندر پھیل گئی. تو اس طرح سے یمن کے اندر پہلے یہودی کا دین آیا. تو یہی پھر جب طوبان اسد کا انتقال ہوا تو اس کے بعد پھر رابعہ بن نصر آیا. رابعہ بن نصر یہودی نہیں تھا، وہ بھی مورتیوں کی پوجا کرنے والا تھا. اور پھر رابعہ بن نصر کے بعد حسن ابن طوبان اسد آیا. حسن وہی رابعہ وہ طوبان اسد کا بیٹا. تو اس طرح سے یہودی کا دین آیا. ہم آگے دیکھیں گے انشاءاللہ پھر اور آگے کیا کیا ہوا. بہت ہی شاندار ہے تاریخ. یہ سب شروعات کی باتیں ذرا دھیان میں رکھیے کہ کیسے ابھی یہودیوں کا دین آ گیا، کیسے رابعہ بن نصر نے بعد میں خواب دیکھا، طوبان اسد نے کیسے پہلے کیا کیا کیا. بعد میں آپ کو سمجھ میں آئے گا سب کا لنک. جیسے جیسے آگے جاتے جائیں گے سب کا لنک سمجھ میں آئے گا. اور رابعہ بن نصر نے جو خواب دیکھا تھا اور اس کی جو تعبیر بتائی ہے وہ ستی اور شق نے،
وہ کیسے سچ ہوتی ہے وہ جان کر بھی انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا۔ السلام علیکم۔